रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे और आबाद होंगे। हमने सूरतुल बकरा स्टार्ट की हुई है। लास्ट टाइम हमने आयत नंबर 171 तक किया था और आज हम आयत नंबर 172 से आयत नंबर 176 तक उसको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करेंगे और उसकी थोड़ी सी तफसीर देखेंगे। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी कीजिएगा, ताकि जो भी कुरान मजीद को तर्जुमे और तफसीर के साथ पढ़ना चाहता है तो वो ज़रूर करे। इंशाल्लाह इसका अजर अल्लाह ताला आपको ज़रूर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये देख लेते हैं कि लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था। पिछली जो आयात हमने की थी उसमें लोगों को हुक्म था कि ए लोगो, तुम लोग पाकीज़ा रिज़्क खाओ जो ज़मीन उगाती है। ज़मीन की जो चीज़ें हैं वो हलाल और पाकीज़ा हैं, तो तुम लोग शैतान जो है उसकी पैरवी ना करो, वो तो तुम्हारा खुला दुश्मन है। मतलब ये कि जो चीज़ें अल्लाह ताला ने तुम पर हलाल कर दी हैं वो तुम लोग खाओ, और जो शैतान है उसकी पैरवी ना करो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। बाज़ जो मुशरिकीन थे वो बुतों के नाम से जानवर छोड़ते थे। तो इस आयत में है कि ए लोगों, जो चीज़ें ज़मीन में मौजूद हैं इनमें से हलाल और पाक चीज़ों की जो निस्बत, जिनकी इजाज़त है, इनको खाओ पियो। और इसमें जो हलाल चीज़ें हैं इसको ये समझकर परहेज़ करना कि अल्लाह इससे राज़ी होगा। वो शैतान की खिलाफात हैं, तुमको रास्ते से, सीधे रास्ते से भटकाने के लिए, तो तुम लोग उसकी पैरवी ना करो। नेक्स्ट जो था कि बेशक जो शैतान है वो तुम्हें बुराई और बेहयाई का हुक्म देता है। मुशरिक लोग थे ना, उनसे जो कहा जाता था कि तुम लोग पैरवी करो जो अल्लाह ताला ने नाज़िल किया था, वो कहते थे कि हम तो अपने आबाओ अजदाद की पैरवी करेंगे जिस पर वो थे। तो कहा गया है कि अपने बाप दादा जो थे वो अक्ल नहीं रखते थे, क्या तुम लोग भी अक्ल नहीं रखते? तुम लोग भी सीधी राह पर नहीं आते? तुम्हारे जो आबाओ अजदाद थे वो तो हदायत के रास्ते पर ना थे। तो उनकी मिसाल दी गई है कुरान मजीद की आयत में कि उनकी मिसाल ऐसे है जैसे कि कुरान मजीद की आयत में कि उनकी मिसाल ऐसी है कि जो कुछ ना सुने सिवाय पुकारने के, और वो गूंगे बहरे और आंधे हैं, बस वो अक्ल नहीं रखते। उनकी मिसाल गूंगे बहरे और आंधों से दी गई है कि भेजी हुई किताब पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाते, बल्कि वो लोग जो कहते हैं कि हम तो अपने बाओ अजदाद की ही पैरवी करेंगे, उन्हें गूंगा बहरा और आंधा कहा गया है कुरान मजीद की आयत में। नेक्स्ट हम आज करते हैं आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना, ए वो लोग, ए लोगो, आमानु ईमान लाए। या अय्युहल्लज़ीना आमानु, ए ईमान वालो, कुलू तुम खाओ, मिन से, तो ये बात ही पाकीज़ा चीज़ें, माँ जो रज़क़नाकुम हमने दी तुम्हें, वशकुरू और शुक्र अदा करो, लिल्लाही अल्लाह का, इन अगर कुन तुम हो, इया हो इसी की तअबुदून इबादत करते। अल्लाह ताला ईमान वालों से मुखातिब है जो कि ईमान लाए हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, कुरान मजीद पर, फरिश्तों पर। ईमान वालों से अल्लाह ताला मुखातिब है कि ए ईमान वालों, हमारी दी हुई सुथरी चीज़ें खाओ, पाकीज़ा चीज़ें खाओ और अल्लाह का शुक्र अदा करो अगर तुम इसकी इबादत करते हो। पाकीज़ा चीज़ों से मुराद जो अल्लाह ताला ने हलाल कर दी हैं वो चीज़ें खाओ, पाकीज़ा चीज़ें खाओ। ए ईमान, इन्नमा सिर्फ हर्रमा इसने हराम किया, अलैकुम तुम पर, अलमैततु मुर्दार, वा और अद्दम खून, वा और लहमल खिंजीरी खिंजीर का गोश्त, वमा और वो जो उहिल्ला ज़िबा के वक्त पुकारा जाए, बिही इस पर ली गैरुल्लाह का नाम, फमन पस जो इस तुर्रा मजबूर हो जाए, गैरा ना ख्वाहिश रखने वाला, गैरा बागिन ना ख्वाहिश रखने वाला, वा और ला ना आदिन हद से बढ़ने वाला हो,
فلا تو نہیں اسما گناہ علیہ اس پر، انا بے شک اللہ اللہ غفور اور بخشنے والا، رحیم اور مہربان ہے۔ اس آیت میں کیا حکم ہے؟ اس نے تم پر صرف مردار خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور حرام کیے ہیں جس کے ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام بلند کیا گیا ہو، تو جو مجبور ہو جائے حالانکہ وہ نہ خواہش رکھنے والا ہو اور نہ ضرورت سے آگے بڑھنے والا ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر جو 4 چیزیں ہیں جو تم پر حرام کی ہیں، فرسٹ جو ہے وہ ہے مردہ جانور، سیکنڈ ہے خون، اور تھرڈ ہے خنزیر کا گوشت، اور جو فورتھ پہ ہے وہ جانور جس پر غیر اللہ کا نام لے کر اس کو ذبح کیا گیا ہو۔ یہ 4 چیزیں حرام ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر کوئی ایسا شخص جو مجبور ہو جائے، اس کو کچھ کھانے کو نہ ملے اور کھانے کی وجہ سے اس کی حالت جو ہے وہ بری ہو جائے اور مرنے کے قریب ہو، تو اس پر جائز ہے کہ وہ یہ چیزیں جو ہے وہ کھا سکتا ہے اپنی بھوک مٹانے کے لیے، اور وہ شخص کھا سکتا ہے جو کہ نہ تو حدوں کو پار کرنے والا ہو۔ ایسے شخص پر کوئی گناہ نہیں ہے، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور مہربان ہیں۔ نے تم پر صرف ان چیزوں کو حرام کیا ہے جو کہ قرآن مجید کی اس آیت میں بتایا گیا ہے، وہ 4 چیزیں ہیں، اور باقی اس کے علاوہ کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام نہیں کی ہے۔ نیکسٹ، انا بے شک الذین وہ لوگ جو یکتمون چھپاتے ہیں، ماں وہ جو انزلہ نازل کیا اتارا اللہ نے، من سے الکتابہ کتاب میں، اور یشترون وہ خریدتے ہیں لیتے ہیں بھی اس کے بدلے، سامانن قیمت قلیلن تھوڑی، اولئک یہ لوگ ما یاکلون نہیں کھاتے، فی بطونہم اپنے پیٹوں میں، الا مگر النار آگ، اور لا یکلمہم کلام نہ فرمائے گا ان سے اللہ یوم القیامت قیامت کے دن، ولا یزکیہم اور نہ پاک فرمائے گا انہیں، وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے۔ نیکسٹ آیت میں کیا بیان ہوا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کو چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے ذلیل قیمت لیتے ہیں، اور وہ اپنے پیٹ میں آگ ہی بھرتے ہیں، اور اللہ قیامت کے دن اس سے نہ کلام فرمائے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہود کے جو علماء تھے نا، وہ تھے، ان میں یہ مرض تھا کہ وہ عوام سے رشوت لے کر ان کے مطلب کے موافق غلط فتوے دیتے تھے۔ ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، مطلب کہ توریت میں جو چیزیں تھیں نا، اس میں تحریف کر کے غلط ان کا موافق نکالتے تھے، غلط مطلب نکالتے تھے اور غلط فتوے دیتے تھے ان سے رشوت لے کر۔ تو ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ وہ جو لوگ ہیں وہ اپنی پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے کلام نہیں فرمائے گا اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ استغفر اللہ۔ نیکسٹ، اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں، اشترو جنہوں نے خرید لی، الضلالۃ گمراہی، بالہدی ہدایت کے بدلے، والعذاب اور عذاب ہے، بالمغفرۃ بخشش کے بدلے، فما تو کتنا اصبرہم ان کا صبر، علی النار آگ پر۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور بخشش کے بدلے عذاب خرید لیا، تو یہ کتنا آگ کو برداشت کرنے والے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جو یہود لوگ ہیں، ان کے بارے میں بیان فرمایا کہ موافق فتوے دے دیتے تھے، جو توریت تھی اس میں تحریف کر دیتے تھے، تو ان کے بارے میں بیان فرمایا کہ انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور بخشش کے بدلے عذاب کو خرید لیا، اور وہ کب تک جو آگ کو برداشت کر پائیں گے؟ یہودیوں کے بارے میں ہے جو لوگ نیکسٹ، ذالک یہ سزا بھی ان اس وجہ سے کہ اللہ نے نازل کی،
الکتاب کتاب بالحق کی حق کے ساتھ، وَإِنَّ اور بے شک الذین وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا فی الکتاب کتاب میں، لفی ضرور میں، شکاکن مخالفت بعیدن دور کی۔ یہ سزا اس لیے ہے کہ اللہ نے حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی اور بے شک کتاب میں اختلاف کرنے والے دور کی مخالفت و ضد میں ہیں۔ یہ جو سزا ان کو دی جائے گی جو کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں تحریف کرتے ہیں، اپنی طرف سے چیزیں ڈالتے ہیں، ان کے لیے سزا ہے کہ انہوں نے حق جو کتاب تھی اس کو بدل دیا جو اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ نازل فرمائی تھی، اور جو کتاب میں اختلافات کرنے والے جو ہیں وہ دور کی مخالفت و ضد میں ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ پھر ہم انشاءاللہ 177 سے سٹارٹ کریں گے۔ تو امید ہے کہ آپ لوگ بھی ساتھ ساتھ پریپیئر کر رہے ہوں گے اور آپ لوگوں کو سمجھ بھی آ رہی ہوگی۔ تو اگر آپ ایک پارہ جو فرسٹ پارہ ہے اس کو اچھے سے یاد کر لیں تو آپ لوگوں کو دوبارہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ موسٹلی جو ورڈز ہیں وہ بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں۔ تو آپ لوگ خود بھی پڑھیں، خود بھی سیکھیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں، کیونکہ یہ دنیا عارضی ہے، فانی دنیا ہے، اس نے ہمیں کچھ نہیں دینا۔ تو اگر ہم دنیا کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا اپنی آخرت کے لیے بھی محنت کریں تو اس طرح ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی۔ تو اس سے تو اچھا ہے کہ ہم صرف دنیا کی دھن میں لگے ہوئے ہیں، بس اسی کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ دنیا کما لیں دنیا کما لیں، لیکن اس سے اچھا یہ ہے نا کہ ہم اپنے 24 گھنٹوں میں جو ہم سارا دن دنیا کا کام کرتے ہیں اس میں 1 گھنٹہ نہ صحیح آدھا گھنٹہ تو ہم نکال ہی سکتے ہیں نا، آدھا گھنٹہ نکال لیں، قرآن مجید کو سمجھیں اور دوسروں کو بھی بتائیں اس میں جو باتیں ہیں، تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ بہت دیتے ہیں، اور آپ کی جو وشیز ہیں اس کے ذریعے وہ بھی پوری ہو جائیں گی جب آپ قرآن مجید پر عمل کریں گے۔ آپ کا دل مضبوط ہو جائے گا، آپ کا ایمان مضبوط ہو جائے گا، اور جب آپ کا ایمان مضبوط ہو جائے گا تو آپ کو کوئی بھی چیز آپ کو گرا نہیں سکتی، آپ کی جو منزل ہے آپ کو اپنی منزل تک ضرور پہنچائے گی۔ تو آپ لوگ کوشش کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ ضرور دیں گے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کو بھی سیکھیں اور دونوں کے لیے کوشش کریں، اللہ تعالیٰ دونوں میں کامیابی عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اور جب آپ قرآن مجید کو پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ کی عبادات کریں گے، فرض اللہ تعالیٰ کے ادا کریں گے، جو حکم ہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیے ہیں مسلمانوں کو اس پر عمل کریں گے، تو آپ کی جو وشیز ہیں آپ جو کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ہو جائے گا ساتھ ساتھ، اور اس میں برکت بھی ڈل جائے گی۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ضرور کامیاب کریں گے، اور آپ لوگوں نے مجھے بھی دعا میں ضرور یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی کامیابی عطا فرمائے اور ہم سب کو قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ پھر ہم ملتے ہیں، اللہ حافظ۔